नाजरीन, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जो सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि तारीख की एक खुली किताब है। वो सरजमीन जहाँ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के कदमों के निशानात सब हैं, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के महल में हक़ का पैगाम पहुँचाया। वो मुल्क जहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी के नकूश आज भी मौजूद हैं, और वो मुल्क जहाँ वो पहाड़ भी मौजूद है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। जी तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मिस्र की, वही मिस्र जिसके पुरअसरार एराम आज भी दुनिया को हैरत में डाल देते हैं, जहाँ दरियाए नील ने तारीख के कई राज अपने सीने में छुपा रखे हैं, और जहाँ हुसैनी मस्जिद अपनी रूहानी अज़मत के बायस दिलों को सुकून बख्शती है। आज की इस दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में हम आपको वो तमाम तारीखी और मुक़द्दस मकामात दिखाएंगे जिन्हें शायद आपने पहले कभी न देखा होगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, ये अजीम मुल्क द अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। अगरचे इसके नाम में अरब शामिल है, लेकिन जोग्राफियाई लिहाज से इस मुल्क का बेशतर हिस्सा अफ्रीकी बरआज़म में वाक़ है। मिस्र की कुल आबादी 11 करोड़ 45 लाख है, जो इसे दुनिया का 11वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है, जबकि मुस्लिम दुनिया में ये 6ठे नंबर पर आता है। रकबे के लिहाज से मिस्र तकरीबन 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का 30वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। इस सरजमीन की वुसअत और तारीखी अहमियत इसे एक मुनफरिद हैसियत अता करती है। मिस्र की आबादी का 40% हिस्सा शहरों में, जबकि 60% लोग देहातों में आबाद हैं। ये दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में से एक है, जिसकी तारीख हज़ारों सालों पर मुहित है, और इस मुल्क ने कई अजीम तहजीबों को परवान चढ़ते देखा है। नाज़रीन, अगर हम मिस्र की सरहदों की बात करें तो इसके मगरब में लीबिया, जनूब में सूडान और मशरक़ में गज़ा की पट्टी वाक़ई है। अलावा अज़ीम ये बहीरा रूम यानी मेडिटेरियन सी और बहीरा अहमर रेड सी से भी जुड़ा हुआ है, जो इसे एक मुनफरिद जोग्राफियाई हैसियत अता करता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे तवील दरिया नील भी इसी सरजमीन से गुजरता है। दरिया नील की लंबाई तकरीबन 6650 किलोमीटर है, और यह हज़ारों सालों से मिस्र की ज़रख़ेज़ी और तहजीब की बुनियाद बना हुआ है। मजहबी लिहाज से 90% मिस्री मुसलमान हैं, जबकि 10% लोग ऐसे हैं जो दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि मिस्र का ज़्यादातर हिस्सा अफ्रीका में वाक़ है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा एशिया में भी आता है, जो इसे एक बरआज़मी हैसियत देता है। मिस्र का दारुल हुकूमत कायरा है, जो न सिर्फ मिस्र बल्कि अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। इसे वो शहर कहा जाता है जो कभी नहीं सोता, दिन हो या रात। कायरा की गलियों में ज़िंदगी हर वक्त रवां दवा नजर आएगी। कायरा न सिर्फ मिस्र का दारुल हुकूमत है, बल्कि ये तारीखी लिहाज से भी बेहद अहमियत रखता है। इस शहर का एक हिस्सा दरिया नील के किनारे आबाद है, जो सदियों से मिस्री तहजीब का मरकज़ है। कायरा मिस्र का सबसे बड़ा मुआशी हब भी है, जहाँ कारोबार, सनत और तिजारती सरगर्मियाँ अपने उरूज पर रहती हैं। यहाँ के बाजार हमेशा ख़रीदारों से भरे रहते हैं, और अगर आप कभी कायरा जाएं तो दरिया नील पर क्रूज़ का सफ़र ज़रूर करें। रात के वक्त नील के पुरसकून पानियों पर चलते क्रूज़ में शानदार डिनर का तजुर्बा ऐसा होगा जो आपको मुद्दतों याद रहेगा। नाज़रीन, मिस्र के लोग सोशल मीडिया के भी बेहद शौकीन हैं, और यहाँ सबसे ज़्यादा फेसबुक इस्तेमाल की जाती है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि आज जो ये 365 दिन का कैलेंडर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी बुनियाद मिस्री तहजीब ने रखी थी। कदीम मिस्रियों ने दरियाए नील में आने वाले सैलाब की पेशगोई के लिए ये कैलेंडर बनाया था, जिसकी बदौलत फसलों की काश्तकारी को मुनज़्ज़म किया जा सकता था। बाद में यही कैलेंडर पूरी दुनिया में अपनाया गया। मौसमी लिहाज से मिस्र में 2 ही बड़े मौसम आते हैं। मौसम गर्मा अप्रैल से अक्टूबर तक होता है, जिसका दर्जा हरारत शदीद गर्म होता है, और सर्दियों का मौसम नवंबर से मार्च तक होता है, जो निस्बतन मोतदिल होता है और सेम के लिए सबसे बेहतरीन वक्त भी समझा जाता है। मिस्र में सरकारी ज़बान अरबी है, और ज़्यादातर लोग अरबी ही बोलते और समझते हैं। अगर आप मिस्र का सफ़र करने का इरादा रखते हैं तो अरबी के चंद बुनियादी अल्फाज आपको सीखने होंगे, क्योंकि यहाँ के लोग अंग्रेज़ी बहुत कम समझते हैं। बात की जाए अगर मिस्री लोगों की, तो मिस्री लोग खुश इखलाक और मेहमान नवाज हैं। अगर आप किसी मिस्री को सलाम करें तो वो एहतरामन खड़े होकर जवाब देगा। यहाँ के लोग न सिर्फ इखलाक से पेश आते हैं, बल्कि सेओं को भी बहुत इज्जत देते हैं। मिस्री अवाम सैर व तफरी और खानों के लिए बेहद शौकीन है। रात के वक्त यहाँ की गलियाँ और बाजार चमकते धमकते नजर आते हैं।
کیونکہ لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ باہر نکلنا پسند کرتے ہیں۔ مختلف ریسٹورانٹس اور فوڈ اسٹریٹس پر ہر وقت چہل پہل رہتی ہے، جہاں کی خوشبو آپ کی بھوک میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ مصر کا اسٹریٹ فوڈ پوری دنیا میں مشہور ہے اور جہاں جو بھی آتا ہے وہ کھانا کھائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خاص طور پر کوشری مصر کا قومی کھانا ہے، جو چاول، دال، چنے، پیاز اور مسالوں کا شاندار امتزاج ہوتا ہے۔ یہ اتنا مزیدار اور سستا کھانا ہوتا ہے کہ آپ آسانی سے 2 سے 3 پلیٹس کھا سکتے ہیں۔ مصری لوگ اکثر دریائے نیل کے کنارے بیٹھ کر کھانے کا لطف اٹھاتے ہیں، جہاں ٹھنڈی ہوا کا احساس اس تجربے کو مزید یادگار بناتا ہے۔ بات کی جائے اگر موسیقی کی، تو موسیقی مصری ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے اور لوگ ہر طرح کی موسیقی کو پسند کرتے ہیں۔ خاص طور پر روایتی عربی، قبائلی اور جدید پاپ میوزک یہاں بے حد مقبول ہے۔ اگرچہ مصر ایک عظیم مسلم ملک ہے، لیکن یہاں آپ کو نائٹ کلب اور تفریحی مقامات بھی نظر آئیں گے، خاص طور پر قاہرہ میں اسلام کی دوسری قدیم ترین یونیورسٹی جامعۃ الازہر بھی موجود ہے۔ یہ جامعہ 972 عیسوی میں فاطمی خلافت کے دور میں قائم کیا گیا۔ یہ یونیورسٹی آج بھی اسلامی تعلیمات، فقہ اور جدید علوم کی تدریس میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اس دور میں اساتذہ کی تنخواہیں حکومت دیتی تھی، طلبہ سے فیس بالکل نہیں لی جاتی تھی، اور یہ روایت آج تک قائم ہے۔ جامعۃ الازہر آج بھی دنیا بھر کے لاکھوں طلباء کو معیاری دینی و عصری تعلیم فراہم کر رہی ہے۔ آئیے اب سیر کرتے ہیں قاہرہ میں موجود مقدس مزارات کی۔ قاہرہ کا قدیم علاقہ نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم مرکز ہے، بلکہ یہاں کئی مقدس ہستیوں کے مزارات بھی موجود ہیں۔ ان مزارات کا زیادہ تر حصہ شارع اشرفیہ میں واقع ہے، جو روحانی برکتوں اور تاریخ کا امین مقام ہے، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی سیدہ عاتقہ، سیدہ سکینہ، سیدہ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہما اور مشہور فقہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مزارات بھی یہیں موجود ہیں۔ یہاں زائرین عقیدت و احترام کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ قاہرہ میں واقع حسینی مسجد بھی ایک انتہائی اہم اور قابل دید مقام ہے۔ مصر کے لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اسی جگہ دفن ہے۔ اگرچہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مزار عراق میں ہے، لیکن مصری عوام کا عقیدہ ہے کہ سر مبارک قاہرہ میں موجود ہے۔ جو بھی اس مقام پر آتا ہے وہ ایک عجیب روحانی سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوں، جن کی قربانی قیامت تک حق و باطل کے درمیان ایک روشن مثال بنی رہے گی۔ ناظرین، مصر صرف ایک ملک نہیں بلکہ تاریخ اور حقیقتوں کی ایک کھلی کتاب ہے۔ یہاں کی ہر گلی، ہر عمارت اور ہر مقام میں ایک گہری داستان چھپی ہے۔ ایک بار کسی عالم دین سے پوچھا گیا کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، ہزاروں بنی اسرائیلی بچوں کو قتل کیا، ظلم و ستم کی انتہا کر دی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے طویل اقتدار کیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ عالم مسکرائے اور مختصراً بڑی حقیقت پر مبنی جواب دیا کہ فرعون انصاف کرتا تھا۔ یہ جواب انصاف کی طاقت اور اس کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ شاید یہی وہ پیغام ہے جو مصر کی سرزمین آج بھی ہمیں دینا چاہتی ہے۔ ناظرین، مصر ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر سال کروڑوں سے آتے ہیں۔ 2022 کی رپورٹ کے مطابق 11 کروڑ 20 لاکھ سے زائد سیاحوں نے مصر کا دورہ کیا، جو اس کی تاریخی، مذہبی اور سیاسی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم آپ کو اس شہر میں لے کر جا رہے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون رہتا تھا، جہاں تاریخ آج بھی سانس لیتی ہے اور جہاں وہ نشانیاں موجود ہیں جو وقت کے ساتھ کبھی مٹ نہیں سکتی۔ لکسور، فرعون کا شہر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرزمین۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک اہم بات جاننا ضروری ہے کہ فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام نہ تھا، بلکہ مصر کے ہر حکمران کو فرعون کہا جاتا تھا۔ مصر کے قدیم بادشاہ خود کو دیوتا سمجھتے تھے اور اپنی عظمت کے اظہار کے لیے بے شمار یادگاریں تعمیر کرواتے تھے۔ لکسور میں تاریخ کے گہرے راز چھپے ہیں۔ قاہرہ سے 614 کلومیٹر کے فاصلے پر لکسور شہر واقع ہے، اور یہ وہی تاریخی شہر ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جہاں آج بھی فرعون کا محل موجود ہے۔ یہ شہر آج بھی دریائے نیل کے کنارے آباد ہے اور اس کی آبادی 13 لاکھ کے قریب ہے۔ لکسور میں آج بھی کچھ لوگ فرعون کے قدیم عبادت خانوں میں پوجا کرتے نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر یورپ سے آنے والے سیاح اس جگہ کو مقدس سمجھ کر یہاں مخصوص رسومات ادا کرتے ہیں۔ یہاں کا سب سے مشہور فرعون رومیسس دوم تھا، جس کا محل بھی اس شہر میں موجود تھا۔ لکسور میں کئی عظیم الشان محلات اور عبادت گاہیں موجود ہیں، جن میں سب سے مشہور کرناک ٹیمپل ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں فرعون اپنی عبادت اور مذہبی رسومات ادا کرتا تھا۔ کرناک ٹیمپل کے دروازے پر ایک دیو قامت مجسمہ نصب ہے،
جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون کی شکل کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے برابر میں ایک چھوٹا سا مجسمہ بھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہ کی شبیہ پیش کرتا ہے۔ حضرت آسیہ وہ واحد شخصیت تھیں جو فرعون کے دربار میں ایمان لے آئیں اور جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ حضرت آسیہ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کیا گیا ہے۔ لکسور کے معبدوں یعنی ٹیمپلز میں سب سے زیادہ نقش و نگار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ قدیم مصری تحریریں زیادہ تر تصویروں اور علامتوں کی شکل میں کندہ کی جاتی تھیں جنہیں ہائیڈروگلفس کہا جاتا تھا۔ یہاں 134 دیو کامت ستون موجود ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کے زمانے کے ہیں۔ ان پلرز کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ ان کے سامنے کھڑا انسان بہت چھوٹا لگتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نہ اس وقت کوئی جدید مشینری موجود تھی اور نہ کرین اور نہ ہی جدید تعمیراتی ٹیکنالوجی، پھر بھی ایسے عظیم الشان ستون اور عبادت گاہیں تعمیر کی ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ یہ تعمیرات کیسے ممکن ہیں۔ کیا اس وقت کے لوگوں کے پاس کوئی ایسا علم تھا جو آج ہم نہیں جانتے، یا پھر یہ محض انسانی طاقت اور صدیوں کی محنت کا نتیجہ تھا؟ ناظرین، لکسور شہر آج بھی اپنے اندر بے شمار تاریخی راز سموئے ہوئے ہے۔ فرعونوں کے زمانے کے یہ مقبرے، عظیم الشان محلات اور حیرت انگیز ستون ہمیں اس قدیم تہذیب کی طاقت، اس کے غرور اور اس کے زوال کی یاد دلاتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ظلم کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو وہ محل دکھانے جا رہے ہیں جہاں فرعون کی بیویاں بچوں کو جنم دیتی تھیں۔ یہ محل دریا نیل کے کنارے واقع ہے اور جہاں پہنچنے کے لیے کشتی کے ذریعے سفر کرنا پڑتا ہے۔ محل کے اندر مختلف کمرے بنائے گئے تھے جہاں شاہی خاندان کے نومولود بچوں کی پیدائش ہوتی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس محل کی کوئی بھی دیوار ایسی نہیں جو نقوش اور تحریروں سے خالی ہو۔ مصریوں کی قدیم زبان آج کے ماہرین نے ترجمہ کر لیا ہے، جس سے ان تحریروں کے کئی راز سامنے آئے ہیں۔ یہاں سے دریا نیل کا نظارہ بھی انتہائی شاندار ہے۔ اگر آپ فرعون کو اپنی اصلی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو لکسور میوزیم ضرور جائیں، جہاں فرعون کے حنوط شدہ لاشیں رکھی گئی ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو وہ مقام دکھاتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لکڑی کے تابوت میں دریا نیل کے ذریعے فرعون کے محل تک پہنچے تھے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں فرعون اس کی بیوی حضرت آسیہ کے محل میں بیٹھے تھے کہ جب ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت آیا۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود کیا اور اسی محل میں آپ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ اب چلتے ہیں اس مقدس پہاڑ کی طرف جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ یہ پہاڑ طور سینا یا جبل موسیٰ کے نام سے مشہور ہے اور اسے جبل طور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مقام مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح تورات یعنی تورات کی تختیاں دی گئی تھیں۔ یہ پہاڑ آج بھی اپنی قدامت اور روحانی تقدس کے باعث لاکھوں زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ناظرین، مصر کی تاریخ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تک محدود نہیں، بلکہ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا دور بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ قاہرہ شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں اور بہنوں کی قبریں بھی موجود ہیں، جہاں ایک قدیم مقبرہ بنایا گیا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کی قبر بھی موجود ہے، اگرچہ اس کی حقیقت کے بارے میں مصدقہ تاریخی شواہد کم ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا محل بھی مصر میں ہی واقع ہے۔ قاہرہ سے 30 کلومیٹر دور وہ قدیم گاؤں عزیزیہ واقع ہے جہاں عزیز مصر کا محل تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں زلیخا رہتی تھی اور جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ گزارا۔ یہ محل وقت کے ساتھ زمین میں دفن ہو چکا ہے، لیکن آج بھی کچھ آثار باقی ہیں جو اس کی تاریخی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین، مصر ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر پتھر، ہر دیوار اور ہر مقام اپنی کہانی سناتا ہے۔ یہاں کی شاہی محلات، معبد، مزارات اور تاریخی مقامات صرف ماضی کی یادگاریں نہیں بلکہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے رازوں کی امین ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں فرعون کے غرور کا انجام ہوا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کا پیغام سنایا اور جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہت کی اور جہاں کئی انبیاء کے نقوش قدم آج بھی موجود ہیں۔ مصر کے بادشاہ اہرام مصر بناتے تھے جو آج بھی دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہیں۔ یہ پیرامڈز اس دور میں بنائے گئے جب نہ کوئی جدید ٹیکنالوجی تھی اور نہ کرینے اور نہ ہی مشینری، لیکن آج بھی یہ برج خلیفہ سے زیادہ وزنی اور متوازن عمارتیں سمجھی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے سائز اور سمت میں 1 انچ کا بھی فرق نہیں، جو آج کے سائنسدانوں کے لیے بھی نہایت حیران کن ہے۔ ان پیرامڈز میں پیرامڈ آف گیزا سب سے زیادہ مشہور ہے اور یہاں 3 بڑے اہرام موجود ہیں۔ سب سے بڑا اہرام فرعون خوفو کا تھا، درمیانے سائز کا اہرام فرعون خفرہ کا تھا اور سب سے چھوٹا اہرام فرعون منقورہ کا تھا۔
پیرامڈ کے اندر جانے کے لیے آپ کو کئی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں اور راستے تنگ ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ پیرامڈز کے اندر فرعون کی حنوط شدہ لاشیں یعنی ممیز، سونا، چاندی اور ملازمین بھی دفن کیے جاتے تھے۔ قدیم مصریوں کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد بھی وہ اسی بادشاہت کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ناظرین، مصر کی جغرافیائی حیثیت بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ دنیا کی تجارت کا ایک اہم مرکزی راستہ ہے۔ یہاں سے سوئز کینل گزرتی ہے جو 150 سال پہلے بنائی گئی تھی۔ اس کی لمبائی 193 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 205 میٹر۔ عالمی تجارت کا 12% حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے جو مصر کی معاشی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 1967 تک غزہ کی پٹی پر مصر کا کنٹرول تھا۔ 1978 میں مصری صدر انور سادات وہ پہلے عرب رہنما بنے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور غزہ سے کنٹرول ہٹا لیا۔ ناظرین، اگر مصر کی GDP کی بات کی جائے تو اس کی GDP 476 بلین ڈالر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ملک زیادہ امیر نہیں۔ 35% لوگ غربت کی نکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ مصر میں تقریباً 700 پاکستانی اور 3600 بھارتی باشندے آباد ہیں۔ یہاں کی کرنسی ایجپشین پاؤنڈ ہے۔ ایک ایجپشین پاؤنڈ تقریباً 6 پاکستانی روپوں کے برابر بنتا ہے۔ ناظرین، مصر میں قاہرہ اور لکسور کے علاوہ آپ الیگزینڈریا بھی جا سکتے ہیں جو سکندر اعظم کے نام پر مشہور ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں سکندر اعظم کے دور کے بعد مصر کی آخری ملکہ پیدا ہوئی اور آج بھی یہاں ان کے آثار قدیمہ موجود ہیں۔ ناظرین، اگر آپ مصر کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ملک زیادہ مہنگا نہیں۔ ایک رات کا ہوٹل 20 سے 25 ڈالر میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو قدیم تاریخ اور حیرت انگیز عمارتیں پسند ہیں تو مصر آپ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ یہاں ہر دیوار، ہر مجسمہ اور ہر اہرام ایک کہانی سناتا ہے جو آپ کے ماضی کے رنگین اور پراسرار دور میں لے جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔